अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी हालात हैं, एवरी सिंगल डे रैपिडली चेंज होते हैं, सरप्राइज़ होता है। आज जैसे इमरान खान साहब के हक़ में आया तोशाखाना का फ़ैसला, तो जहां हुकूमती दरीचों में हलचल मची, वहाँ इमरान खान के चाहने वालों के लिए एक रिलीफ भी था। आज मेरे साथ पाकिस्तान के बड़ी जानी नामी पहचानी ख़वातीनों में स्पेशली नीलम असलम, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एक बड़ा नाम है सहाफ़त का, एंकर भी हैं, रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी और आजकल लंदन में हैं। तो मैंने सोचा आज इनसे मिलके कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात की जाए। नीलम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नीलम, आज जो तोशाखाना में इमरान खान को रिलीफ मिला था, आपको लगता है कि वो सरप्राइज़ आपके लिए या डिसाइडेड था कि यस होने वाला है कुछ? रिलीफ तो मिलना था, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि रिलीफ तो मिलना है। अब उसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है कि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ईद पे ना कोई अच्छी खबर आई, ईद के बाद ही कुछ हो सके। वो जो वो कहते हैं ना कि टेक्निकली हम उस हफ्ते में एंटर हो गए जिसमें हर कोई कह रहा होता है यार ईद के बाद देखी जाएगी। अब तो वो ईद के बाद वाले हफ्ते में एंटर हम हो चुके थे। तो उस लिहाज से अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन रिलीफ तो मिलना है क्योंकि इन केसेस में है कुछ नहीं। इनकी जो जजमेंट है उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। चाहे केसेस मजबूत थे, इल्ज़ाम मजबूत थे, लेकिन जिस तरह से प्रोसीडिंग्स की गई, जिस तरह से 3 फैसले आए जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, वो अदलिया ने खुद अपना मजाक बनवाया था और अब वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। ऑब्वियसली फिर जिन जज बशीर साहब जो है अब अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, लेकिन इन फैसलों का बोझ उनको उठाना पड़ेगा और तारीख में उनके इन फैसलों को लिखा जाएगा और उनके किरदार को भी लिखा जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं अवामी अदालत में जवाब देना पड़ेगा। जैसे तोशाखाना में रिलीफ मिला है, इस तरह से ही मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि इमरान खान बुशरा बीबी की तरह बहुत जल्द जो है वो हाउस अरेस्ट भी होंगे। तो आज एक सेकंड भी रिलीफ है उनके लिए। उनको कहा गया, ऑर्डर दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को या तो बनी गाला में हाउस अरेस्ट कंसीडर करके इनकी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि बुशरा बेगम तो बनी गाला में होती हैं। सो आपको क्या लगता है कि वो इमरान खान साहब को बस थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हाउस अरेस्ट बनी गाला में शिफ्ट करने की मेरे ख्याल से इमरान खान मानेंगे नहीं। इमरान खान जाएंगे तो पूरे केसेस में क्लीन चिट लेके जाएंगे अपने घर, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्योंकि आज जो बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने वाला केस था, उसमें भी अदालत ने आज ये भी जवाब मांगा है इंतजामिया से और अडयाला जेल से कि आप किसी की ज़ाती मिल्कियत वाले घर को या प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकते हैं, और वो भी उनकी मर्जी और मंशा के बगैर। अब बनी गाला इतना मतलब एक इंसान का घर है, एक पॉलिटिशियन का घर है, एक साबिक वज़ीर आज़म का घर है, उसको आपने सब जेल किस खुशी में बना दिया बगैर इजाज़त के। आपने किससे इजाज़त ली? तो मेरा नहीं ख्याल कि बनी गाला वो जाएंगे। वो तो बुशरा बीबी वापस अडयाला जेल आना चाहती हैं। वो तो आज अदालत ने कहा कि आप इंतजामिया से कि आप झूठ बोल रहे थे कि वहाँ पे जगह नहीं थी ख़वातीन के लिए। 141 ख़वातीन आई हैं 31 जनवरी से अब तक वहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बगैर केसेस में क्लीन चिट लिए घर नहीं जाएंगे। वो इमरान खान की बात एंज नहीं मैं जाऊँगा। अच्छा, तो जो ये जो हुकूमती वज़रा हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल आइसोलेट नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो बिल्कुल स्क्रीन से गायब नज़र आ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो कहाँ गायब हैं? मेरे ख्याल से सफ़ीना ये आपकी खबर है और आपने ही ब्रेक की हुई है कि, और उसके बाद हमने भी नोटिस करना शुरू किया कि वाकई बिलावल भुट्टो कहाँ हैं, मंजर आम से क्यों गायब हैं। वो जो शेरवानी पहन रहे थे 8 फरवरी से पहले तक और उसके बाद भी काफ़ी दिन तक हमें लगा कि शायद शेरवानी वो पहन लेंगे, वो अब कहाँ है, मंजरनामे से बिल्कुल गायब। उनकी बहन बल्कि हमें थोड़ा सा आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं, आसिफा, वो कौमी असम्बली की रुकन भी बन गई हैं और वो फर्स्ट लेडी भी बन गई हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो बिल्कुल मंजर आम से गायब है। कोई भी जो केसेस के फैसले आ रहे हैं, कोई जजेस का खत का मामला, कोई और मामला है, बिलावल भुट्टो की कोई से ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। या तो वो अपने अब्बा से नाराज हैं, यही हो सकता है, बाकी तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरफ नवाज शरीफ साहब को बनाया गया था कि जी आप ही होंगे पाकिस्तान की ज़रूरत नवाज, और उनको भी यूज़ करके साइड पे पोस्टर बॉय के तौर पे साइड पे कर दिया, छोटा भाई बन गया प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा गया कि जी आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, आप पहनेंगे ये शेरवानी, और अब्बा जी बन गए सदर, और उन बेचारों को पोस्टर बॉय की तरह यूज़ करे। मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता डिसहार्ट हैं थोड़े से वो? डिसहार्ट का तो पता नहीं, लेकिन वो अब ये पोजीशन में ज़रूर हैं कि हुन कर लो तुसी, हम नहीं आगे आ रहे। आपको बड़ा शौक था शेरवानियाँ पहनने का, हुकूमतें लेने का, अब आप ही करो ताकि जो बदनामी आनी है वो कल को कोई बिलावल भुट्टो को ना कह रहा हो कि ये पॉलिसी आपने बनाई। ये तो वो ना शायद आसिफ अली जरदारी की ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि बगैर स्ट्रेटजी के वो दुनिया में कोई काम करते नहीं हैं, इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं वो। तो वो बिलावल को इसलिए इन सारे जो काले करम और स्याह करतूत इस वक्त चल रहे हैं, महंगाई होनी, इनसे ना वो थोड़ा छुपा के रखना चाह रहे हैं कि कल को
بلاول پہ کوئی نام نہ ہے اور بلاول سچا ہو سکے بھائی میں تو تھا ہی نہیں, گڈ کو بیڈ کو, میں کمرے میں تھا ہی میں نہیں, کمرے میں تھا نہیں, I was not in the room exactly. جو بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اب یہی گورنمنٹ جو برداشت کرے, میں نہیں, ایٹ لیسٹ میرے نام پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مریم نواز کے بارے میں یہ کہوں گی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے عوام کی اعتبار سے کہ کوئی ایسا لیڈر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ٹویٹر جو کہ انہوں نے بند کر رکھا ہے, ایکس بند کر رکھا ہے, لیکن آئے اور کہے کہ وزیر اعلیٰ کو ٹیگ کرے اور کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کے بعد وزیر اعظم کی جو وزیر اعلیٰ کی ٹیم ایکشن میں آئے. شہباز شریف کیوں کامیاب وزیر اعلیٰ تھے؟ وہ اتنے نوٹس لیتے تھے نا, وہ جو ان کی وہ ایک انگلی کا انداز تھا اور نوٹس لینے کا انداز تھا, اور جو بیوروکریسی تھی وہ ڈری ڈری رہتی تھی کہ یار اس نے بندے نے نوٹس لے لینا, یہ پہنچ جائے گا. تو پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ محسن نقوی کو فالو کر رہی ہیں, لیکن اب آ رہا ہے کہ نہیں چچا کے اوپر ہی جا رہی ہیں. لیکن چچا یہ تھے کہ چچا کی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہوتی تھی کہ ہر وقت ان کو کیپچر ہی کرتی رہے, حالانکہ چچا بھی بڑے ٹیلنٹڈ تھے, کبھی گانا گاتے تھے, کبھی کیا کرتے تھے. تو یہ ہر چیز اپنی کیش کرا رہی ہیں کہ یہ اپنا اٹھنا بیٹھنا پینا, گلے ملنا کسی سے, کسی کو تسلی دینا, ہر چیز کیش کرا رہی ہیں. یہ ایک طرح سے عوام میں جو لوگ بہت پولیٹیکل نہیں ہیں, جن کو نہیں ہے کس کی حکومت آئے, جن کو نہیں ہے عمران, ان کو ریلیف چاہیے اپنی زندگی میں, ان کو مہنگائی نہیں چاہیے, ان لوگوں کے لحاظ سے مریم نواز ٹھیک جا رہی ہوں گی. وہ کہیں گے یار سن لیندی ہے ساڈی, آ جاندی ہے کم, تو ان کے لحاظ سے ٹھیک جا رہی ہیں. جو بہت زیادہ پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیپلی جا کے آبزرو کرتے ہیں, ان کو وہ ان کی پرسنالٹی ایک شو آف ابھی تک فی الحال لگ رہی ہے. کیونکہ اگر کوٹ لکھپت جیل میں ویڈیو کالز ہو سکتی ہیں تو پھر اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ منصف تو ان کو اسی وقت مانا جائے گا نا. وہ آپ نے بھی ایک ٹرم ان کے لیے یوز کی تھی کہ پنجاب کی ماں, تو ماں تو اسی وقت بنیں گی جب وہ سیم رولز اپلائی کریں گی مخالفین کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی. تو وہ ابھی سیم رولز والی ظرف نہیں آیا ان میں. لیکن پنجاب کی ماں اگر وہ ایک دو گھروں میں جا کے گفٹ دیتی ہوئی نظر آئیں گی اور باقی گھروں میں نہیں جائیں گی, تو آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے تو چچا دوسرے گھر میں نہ آئیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو پنجاب جیسے کلچر کے اندر جب ماں صرف ایک دو گھروں میں جا کے گفٹ دیتی ہوئی نظر آئیں گی اور باقی جگہوں پہ نہیں جائیں گی, تو کیا وہ میک شور کر رہی ہیں کہ وہ گفٹ باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو تحفظ نگہبان پیکیج جو نکالا تھا اس کا بھی بڑا برا فیڈ بیک ملا ہے کہ ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے اس پیکیج کا مس یوز کرتی ہوئی نظر آئی. صفائی کا انہوں نے کہا تو پنجاب کے اندر کوئی صفائی نظر نہیں آئی. جیو کے اوپر ایک خبر چلی جس میں کہ ان کے اپنے حلقے میں بھی کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے مریم نواز پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اگریسو, بٹ ایکچولی ان کی سنی نہیں جا رہی. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے خلاف آپ کو ناکام کرنے کی سازشیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو بیوروکریسی مریم کو تو لگ رہا ہے کہ میں سب آرڈر کر رہی ہوں, لیکن جب تک ان آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا وہ سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے. آئی تھنک یہ ایک سفینہ آرٹ ہے, یہ جو ہم آصف علی زرداری صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں نا اسٹریٹجسٹ ہونے کا, کہ مریم نواز اپنی ایک جو ٹیم ہے نا ان کی کور ٹیم, اس کے ساتھ ہی ہر جگہ ان کو چاہیے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں, ان کو بھی اپنے مخالفین کو بھی سنیں, اور جو پرانے شہباز شریف کی ٹیم کے لوگ ہیں, حمزہ شہباز کی ٹیم کے لوگ ہیں, ان کو بھی سارے بٹھائیں کہ ان کے پاس کیا پالیسیز ہیں. وہ اپنے وہ جو 3-4 لوگ ہیں نا ان کی جب تک ان کے درمیان رہیں گی تو وہ پھر آئیڈیاز بھی لمیٹڈ ہوں گے, پرفارمنس نہیں ہوگی, لیکن ٹک ٹاک کے لیے مٹیریل کافی. حمزہ سے یاد آیا, حمزہ کے ساتھ بڑے ستم ہوئے ہیں بیچارے کو, پہلے گروی رکھا گیا شریف فیملی کی طرف سے مشرف دور میں, اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ باپ نے بھی اٹھا کے مکھی کی طرح پھینک دیا باہر, اور کزن نے بھی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا ان کی ساری ٹیم سے بھی. آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کروں گی کہ چاہے آپ کی نئی ٹیم ہے, لیکن اگر ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے نا, دے کانٹ ڈیلیور. آپ کو پرانی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ ان کی مت سنیں, ایٹ لیسٹ ان کو لوپ میں لیں. اور وہ عوامی نہیں ہے ان کے ساتھ, جو مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہیں, ثانیہ عاشق ہیں, یہ جو ان کے کچھ لوگ ہیں نا, یہ عوام میں جانے والے, جیسے عظمہ بخاری ہیں نا, چاہے ان سے لاکھ اختلاف لیکن وہ پبلک میں رہتی ہیں, وہ کبھی اس کا گلا دبوچ, کبھی اس کو کہہ کچھ, ان کو سب پتہ ہے. ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھتا ہے نا میڈیا والا, تو ان کے 10 مسئلے آگے سے پتہ ہوتے ہیں, وہ ان کو بڑا اچھا ہینڈل کرتی ہیں. لیکن عظمہ بخاری کو بھی وہ ان کی کور ٹیم کا حصہ نہیں ہے. وہ بعد میں عظمہ بخاری اپنی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے خود ہی تھوڑی سی پرومیننٹ ہو گئی ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگوں کو اگر لے کے چلیں گی, اسی طرح سے جو میل ممبرس, میل ایم پی ایز ہیں, ان کو لے کے چلیں گی تو ان کو فائدہ ہوگا. یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو عوام کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے,
تو پھر میرے خیال سے ایسا ہی ہوگا کہ 2-4 ہی ویڈیوز ہوں گی اور اس کے بعد پھر پیچھے صفائی کچھ نہیں ہوگی. جیسے مریم اورنگزیب تو میرے خیال سے اب آج کل ویسے بھی وہ تھوڑا سا آؤٹ نظر آ رہی ہیں, لگتا ہے ان کو آؤٹ کیا گیا ہے. مریم نواز کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں فیوچر میں, یہ تو ہمارے سامنے پتہ لگ جائے گا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ سے مجھے ہمیشہ ایک قسم کا شکوہ رہا ہے, ان کی ٹیم نا ایسا لگتا ہے وہ خود ان کی بیبی سٹنگ کرتی ہیں. ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو لک آفٹر کرتی ہے. مریم نواز خود آ کے ٹرولز کی طرح دوسروں کو رپلائی کر رہی ہوتی ہیں. ان کی ٹیم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہہ رہی ہیں وہی ممی مجھے بچا لیں. سو وہ خود بچانے میں مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں, تو ان کی ٹیم میں یہ بہت زیادہ فلاز ہیں کہ وہ ان کی ٹیم مریم سے کہتی ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرو. بھائی آپ کا کام ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا. اب شہباز شریف کوئی سمپل اگزامپل ہے, وہ تو نہیں ہر کسی کو جواب دیتے تھے. انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے, انہوں نے لوگوں کو اتنا ٹائٹ رکھا ہوا تھا کہ آپ کا کام ہے, آپ رسپانسبل, آپ جواب دیں, میرا کام نہیں ہے یہ رسپانسبل. کیونکہ اگر دیکھیں آپ کا ایک منصب ہے, ٹھیک ہے آپ انٹریکشن کرتے ہیں اچھا لگتا ہے, لیکن بلا وجہ انٹریکشن بھی سم ٹائم آپ کی اسٹیٹس کو گرا رہا ہوتا ہے. آپ جب آپ کو ایک وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں تو آپ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتی جس طرح سے آپ کہتی ہیں میں بہت بزی رہتی ہوں. ٹویٹر پہ آپ ہر وقت اویلیبل ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کس کو میں نے کہاں کیا رپلائی کرنا. اور یہ جو اگریسو سائڈ ہے نا, یہ کام میں تو اچھی لگتی ہے لیکن اس کو نا تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو خیر ابھی وہ تاثر زائل کرنے کی تو کوشش کر رہی ہیں, گلے مل یہ وہ میری بہن, ضرورت سے زیادہ بھی گلے نہیں ملنا چاہیے. ہاں, اور وہ اتنا کیپچر بھی نہیں ہو, اتنا قریب جا کے نا کہ اوپر سے ایک اینگل آ رہا ہے, نیچے سے کیپچر. ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی مل رہا ہے کوئی تو آپ ویڈیو, ان کی ٹیم بڑی ویڈیو بیکار ہے. ایک ہوتا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ پوری پروڈکشن اچھا, پہلا ہاتھ ادھر رکھے گی, دوسرا ہاتھ یہ ہوگا, وہ پتہ چلتا ہے فلمیں بن رہی ہیں. اور آگے جس کے آپ گھر گئے اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا, اتنی وہاں پہ ایکٹنگ اچھی نہیں لگتی. ہاں ٹھیک ہے آپ گئے تھے, ایک آدھا کوئی شارٹ لے کے دور سے ویڈیو بنا کے, پوری ہمیں افسوس ہوا, ہم آئندہ یہ obviously پھر. مریم نواز شریف صاحبہ میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گی کہ جو آپ کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے کیمرہ آپ پاس رکھیں, آپ ہر مومنٹ کو کیپچر کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو کہ اوریجنل لگے, یہ نہ لگے کہ شوٹ ہو رہا ہے. آپ اس بندے کو اتنی ایکسپرٹ تو ہوگا اس کے پاس کہ اس کو کیسے کہاں کیسے کیپچر کرنا ہے. 2 لوگ کھڑے ہو جائیں وہ کیپچر کریں, لیکن لگے نہیں کہ ریڈو ہو رہا ہے, ایکشن ہو رہا ہے اور پھر آپ کچھ کر رہی ہیں. یہ کتنی بڑی بات تھی سفینہ کہ نواز شریف گئے اس خاتون کے گھر مریم نواز کے ساتھ. یہ نواز شریف ٹھیک ہے اب تو جو بھی انہوں نے بنا دیا پی ایم ایل این نے ان کو, بٹ نواز شریف کا ایک کرزما ہے یار, وہ ان کو رول رہی ہے. قسم سے مجھے سب سے زیادہ افسوس میاں صاحب کے لیے ہو رہا ہے. ایک لیڈر تھا, ان کے مخالفین ان کو کرپٹ کہیں, بٹ ایک ملک کا وزیر اعظم 3 بار کا وہ کسی خاتون کے گھر گیا داد رسی کے لیے, یہ ایک بڑی خبر تھی. لیکن اس کو بھونڈے انداز میں فلمایا گیا, کیونکہ انہوں نے خود ہی بنا کے نکال دیا نا, فلم بنا کے شوٹنگ کر کے نکال دیا اور وہی ٹی وی تک پہنچا دی. اصل میڈیا ہونا چاہیے تھا اگر ہوتا کہ نواز شریف کہیں جا رہے ہیں, ویسے تو آپ کو پتا ہے آپ نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے سارا میڈیا وہاں جمع کر لیتے ہیں. تو پاکستان کے 3 دفعہ کے فارمر پرائم منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ابو کو اس طرح سے ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لیں, ان کا اپنا اسٹریچر ہے بیچاروں کا. وہ پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ جب کہیں جائیں تو خبر خود سے بننی چاہیے. بالکل آپ ان کو آرگینک خبر ہونی چاہیے کہ نواز شریف کہیں گئے ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ جیسے فورسفلی انجیکٹ کیا جا رہا ہے میاں صاحب کو. یہ ان کے اپنے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آئے, وہ آنی چاہیے تھی جیو وے آر وائی کہیں سے بھی آ جاتی. صحافی وہاں ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, تھوڑے سے سخت سوالات پوچھ لیں گے نا, کیا ہوگا. نہیں پوچھتے, اتنا تو کنٹرول ہے. ارے میاں صاحب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہاں میاں صاحب کی پرسنالٹی ہے, سخت سوال پوچھتے, پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں نیگیٹو رکھا ہوا تھا کہ بڑا کے پنگا کر دیتی ہے, غلط سوال. بس کسی نے کہہ دیا ہوگا بولتی بہت. میاں صاحب نا ویسے ہیں تھوڑے سے, مجھے لگتا ہے کانوں کے کچے. آئی نوٹس. حالانکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانوں کے کچے نہیں ہیں, بٹ آئی ایم سوری, مجھے جتنا آبزرو کیا میں نے یوکے کے اندر ہے کہ وہ ہیں کانوں کے کچے. انہوں نے خود ثابت کر دیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لے کے, اور یہ سیزن 2 کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا کیا, ورنہ وہ سٹینڈ لے لیتے کہ نہیں بھائی میرا بھائی بھی نہیں بنے گا, کوئی بھی نہیں بنے گا. یہی تو کہا تھا, ہم صرف پنجاب میں بنائیں گے. کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہیں جو ہمیں نہ پتا ہو. میرے خیال سے ہمارے لوگ بڑے آج کل تیز ہو گئے ہیں, ان کو وہ باتیں بھی پتہ ہیں جو نہیں پتہ ہونی چاہیے. تو میں یہی کہوں گی جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے نا, اس کو ایک بار کاؤنٹر چیک ضرور کیا کریں, کیونکہ سارے لوگ یوٹیوبرز بھی جو صحافی نہیں بھی ہیں وہ بھی صحافی, جو انفلوئنسر ہیں. میں میں بالکل انفلوئنسر نہیں ہوں. انفلوئنسر والی ویڈیو انفلوئنسر ویسے کہہ سکتے ہیں کہ او مائی گاڈ سفینہ 3 بڑے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود تم ایسے کیسے ہو, یہ اس میں انفلوئنس کر سکتی ہوں. آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی صحافی بن گئے. تو پلیز کاؤنٹر چیک کیا کریں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس سینس میں, تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ جب کوئی آپ کے پاس خبر لے کے آیا تو اس کی تحقیق
تحقیق کر لیا کرو. اگر آپ مسلمان نہیں بھی سمجھتے اپنے آپ کو, صرف انسان بھی سمجھتے ہو, تو ایز بحیثیت ذمہ دار کسی بھی ملک کا شہری پھر بھی آپ کو کاؤنٹر چیک کرنی چاہیے اور اس کے بعد کسی بھی خبر پہ یقین کرنا. نیلم, ایک خبر جو آپ کے سامنے نظروں سے گزری ہوگی کیونکہ ہم خواتین ہیں, ایک لڑکی, ینگ لڑکی کو جس میں باپ اور بھائی نے ریپ کیا اور پھر بعد میں مار بھی دیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرے خیال سے اس طرح کے کیسز نہ ہوتے اگر ہم نے ظاہر جعفر کو اب تک پھانسی پہ لٹکا دیا ہوتا, اگر ہم نے یہ شاہ نواز امیر, ایاز امیر کے بیٹے کو ابھی تک پھانسی پہ لٹکا دیا ہوتا, تو ان کو پتہ ہوتا کہ اگر وہ امیر کا بچہ نہیں بچ پایا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. چونکہ وہ دونوں کیسز لٹکائے گئے, مجھے نہیں پتا وہ کس دن کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں کیسز. ظاہر جعفر کو کس دن کے لیے زندہ رکھا گیا ہے. ہم کسی انسان کی زندگی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن پاکستان کی ایک عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی ہوئی ہے. وہ جو ریویو اپلیکیشنز ہیں وہ کیوں اتنی ڈریگ کی جا رہی ہیں, باقی سارے کیسز منٹوں میں ہو جاتے ہیں, لیکن یہ دو شخصیات جو کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں, اگر وفاقی کیپٹل میں, اور جن کے جو لواحقین ہیں وہ بھی کچھ ہیں, وہ ایمبیسڈر رہے, اور جو سارا کی فیملی ہے وہ بھی اوبویسلی کینیڈین نیشنل, اور یہ وہ, اگر ان کی بیٹیوں کو ملک میں انصاف نہیں مل رہا تو یہ ان کو تو شے ملے گی کہ بھائی ہم نے تو اپنی بیٹی ماری ہے, جاؤ جو کرنا کر لو. تو انصاف نہیں ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. انفارچونیٹ ہے. چلیں جی, پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, کیا نہیں ہونے جا رہا ہے. جو خبر دی تھی کہ بنی گالا شاید عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا, اس خبر کی تصدیق کچی پکی ہو گئی ہے. عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بنی گالا میں ٹرانسفر کریں اور اس کو سب جیل بنائیں, بلا بلا بلا. آنے والے دنوں میں بہت ساری خبریں ایسی ہیں, جو خبریں دی جا چکی ہوئی ہیں اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو نیلم. تھینک یو.